17 जुलाई को शाम 5 बजे एक सियासी जमात के कारकुनान को औरंगी टाउन में कत्ल कर दिया गया था। वो दोनों मोटरसाइकिल सवार पकड़े जा चुके हैं। इन दोनों का ताल्लुक MQM लंदन से। कार्रवाई के बाद अल्ताफ हुसैन ने साउथ अफ्रीका के दहशतगर्दों को कराची में किलिंग करवाने की शाबाश दी। गिरफ्तार मुल्जिमान ने अपने कुछ साथियों के भी नाम बताए हैं जो बराह रास्त अल्ताफ हुसैन के अहकामात पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मरकजी रहनुमाओं और कारकुनान की टारगेट किलिंग की मंसूबाबंदी कर रहे थे। अब वो वक्त गुजर गया है जब एक ऑर्डर पर वहां से यहाँ लाशें गिर जाया करती थी, एक कॉल पर कराची बंद हो जाया करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंसूर एंड वेलकम टू द शो। ये आज की टॉप स्टोरी है, ये बड़ी अहम खबर है और इस बात की इतला थी। PSP के लोग ये कह रहे थे कि हमारे वर्कर्स की जान को खतरा है। इसी बात पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह को यह भी कहा था कि उनसे जो सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है वो उन्हें दी जाए, लेकिन उनकी किसी ने एक भी ना सुनी। और ये तब हुआ जब मुस्तफा कमाल ने शारे फैसल बंद किया और एहतजाजी रैली की। याद होगा आपको, इतनी पुरानी बात नहीं है। PSP के वर्कर्स टारगेट पर क्यों हैं? जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि कराची एक बहुत मुश्किल मराहिल से गुजर कर यहां तक पहुंचा है। ये ऑपरेशन बड़ी कामयाबी से जो ज़रबे अज़्द के साथ साथ शुरू हुआ और उसने कराची ऑपरेशन का नाम लिया और कराची ऑपरेशन की को मद्देनजर रखते हुए आपने देखा कि फॉर्मर DG रेंजर्स से लेके इन DG रेंजर्स तक सारे मामलात में कहीं ना कहीं से यह असला बरामद होता रहा और लातादाद टारगेट किलर्स। आज भी मैं अपनी ट्विटर लाइन देखती हूं तो मैं हैरान रह जाती हूं कि कराची में, मुझे याद है एक जमाना ऐसा था कि टारगेट किलर्स रोज इस तरह पकड़े जा रहे थे और बरामद हो रहे थे जैसे कि कहीं से मुझे ऐसे लगता था 2-2.5 करोड़ की आबादी में टारगेट किलर्स ज्यादा और सिविलियंस नॉर्मल लोग कम है। बहरहाल ये बड़ी कामयाबी इसलिए है क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसने इस शहर को बिल्कुल मफलूज किया हुआ था अपनी सियासी ताकत को इस्तेमाल करते हुए, एक नेटवर्क बनाया हुआ था जिससे कि वो लोगों को ना सिर्फ टारगेट करते थे, जदोकोब करते थे, बल्कि खुले आम दहशतगर्दी करते थे। एक कॉल पे शहर बंद कर देते। दूसरी सियासी जमातें अगर कुछ करना भी चाहती थी तो वो कर नहीं सकती थी क्योंकि बंदूक के आगे जरा कम लोगों की चलती है। 17 जुलाई को जब यह वारदात हुई, दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों टारगेट किलर्स थे। उसमें एक मोटरसाइकिल चला रहा था, एक पीछे बैठा था जिसने ये वारदात की। ये बड़ी कामयाबी है कि पहली दफा लंदन से ऑर्डर हुआ और उसके साथ साथ उनका जो मोबाइल है उसमें व्हाट्सएप कॉल्स उनकी बाकायदा पकड़ी गई हैं। हम नहीं चला सकते, मजबूरी है क्योंकि उन पर पाबंदी लग चुकी है। लेकिन आपने देखा जो आज इन्होंने रेंजर्स हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग दी, उनमें उन्होंने ये कहा कि उस पे ना सिर्फ उनको शाबाशी दी जा रही है बल्कि साथ साथ ये टेरर फाइनेंसिंग में आता है। 50,000 रुपए मुंतकिल किए गए एक अकाउंट में और उस अकाउंट के जरिए से क्योंकि जब आप सियासी तौर पर आप इररेलेवेंट हो जाते हैं तो आप फिर यूज करते हैं पैसे का। इस पर DG रेंजर्स और वजीर दाखिला की आज गुफ्तगू हुई है। शो में मैं आपको इसकी तफसीलात बताऊंगी। दूसरी बड़ी खबरों की तरफ भी चलते हैं नाज़रीन। एक और मामला भी है। मामला यह है कि पुलिस को बड़ी यहाँ रवानी से टारगेट किया जा रहा है और पुलिस वालों को टारगेट करने का सिर्फ वजह यह होती है कि एक तो उनको सॉफ्ट टारगेट इसलिए समझा जाता है कि उन पर तब हमला किया जाता है जब वो या ट्रैफिक की ड्यूटी पर होते हैं या वो पहले जैसे रोजा खोल रहे थे, इफ्तार कर रहे थे। जब आप अपने मुहाफिजों को टारगेट करते हैं या होता हुआ देखते हैं तो ऑब्वियसली शहर में एक पैनिक फैलता है और यही रीजन है जिस पर के कल एक आला सतह का इजलास हुआ था जिसमें DG रेंजर्स उसके साथ साथ तमाम आला अहलकार जो है वो मौजूद थे और उन्होंने ये कहा था कि इस पर 1 करोड़ का इनाम भी रखा है और ये कहा है कि एक मखसूस ग्रुप है, मोस्ट प्रॉब्ली कलअदम ग्रुप है, एक नए नाम से ऑपरेट कर रहा है और मकसद सिर्फ दहशत फैलाना है। ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान, कराची, लाहौर की का हाल आपने देख लिया। मुल्क कितना पैरालाइज है ये आपने देख लिया। क्या हो रहा है? अब वजीर दाखिला के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं बिकॉज ये सारी चीजें कनेक्टेड है। सारा का सारा मामला अब यहाँ पर आके फंसा हुआ है कि जब तक पनामा का फैसला नहीं आ जाता वजीर दाखिला नाराज है। हर रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं लेकिन हर रोज उनको एक नई शख्सियत जाके मनाने की कोशिश करती है। आज शहबाज शरीफ साहब ने की लेकिन अब इसकी तरदीद आ गई है। सुनने में यह आ रहा है कि कहा यह जा रहा है कि वजीर दाखिला इस बात पर नाराज है कि पनामा में अगर नाअहली होती है वजीर आजम की तो वो ये चाहते हैं कि ऐसे शख्स को वजीर आजम नॉमिनेट ना किया जाए
جو پارٹی میں بہت جونیئر ہے, اور میرے خیال سے یہ ان کا ایک رائٹ بنتا ہے اگر وہ اس بات پر سٹینڈ لے رہے ہیں. لیکن اگر وہ اس بات پر سٹینڈ لے رہے ہیں تو انہیں تھوڑا مورل کریج لے کے پوری طرح سٹینڈ لینا چاہیے, بیکاز آبویسلی جب تک معاملات طے نہیں ہوتے وزیر داخلہ کو اپنے کام تو کرنے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت نے آج ایک ایسا انوکھا کام کیا جس پہ وہ خود ہی کامنٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے نیب کو آج irrelevant کر دیا. پہلے وہ یہ قانون لانے کی کوشش کر رہے تھے, اس کو روکا گیا, لیکن آج انہوں نے میجورٹی کی وجہ سے سندھ حکومت نے صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کے بغیر ہی اپنا قانون جو ہے وہ لے آئے ہیں. اور لے کے آنے کی صرف وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس کی ساری کی ساری اتھارٹی ان کے پاس چلی گئی ہے. جہاں آپ پوری دنیا میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پاناما کے لیے جنگ لڑ رہی ہے, کہ کل آپ نے قرارداد منظور کی ہے کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں بیکاز ہی ہیز نو مورل اتھارٹی ٹو رول بیونڈ مینز, ان کے تمام اثاثے نکل آئے. وہاں آپ اپنی میجورٹی کو استعمال کرتے ہوئے, نیب کو irrelevant کرتے ہوئے, اپنے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے آپ اپنا قانون لے آئے, اور اس قانون کے طرز میں آپ کریں گے کیا؟ کس کو آپ بچائیں گے؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر 500 سے زیادہ مقدمے ہیں. نیب ویسے میری اپنی ذات میں obviously میں تو سمجھتی ہوں وہ مر چکا ہے, it's almost dead, لیکن یہ قانون بھی اس کے بدل میں کیا کرے گا؟ Who is it going to protect? Let's take a short break, بات کرتے ہیں ان 2-3 ایشوز پر. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر شاہی سید صاحب نے, سینئر رہنما ہے عوامی نیشنل پارٹی کے. وسیم آفتاب صاحب سینئر رہنما ہے آپ پاک سرزمین پارٹی کے. اعجاز چودھری صاحب تحریک انصاف کے ایک سینئر رکن ہے, اور سلیم مانوی باولا سینئر رہنما ہے پیپلز پارٹی کے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. میں وسیم آپ سے گفتگو کا آغاز اس لیے شروع کرنا چاہتی ہوں کیونکہ پی ایس پی اس بات پر بہت عرصے سے اصرار کر رہی تھی کہ آپ کے کارکنوں کو خطرہ ہے, اور میرا نہیں خیال کہ صوبائی حکومت نے کوئی کان دھرے ہوں گے کیونکہ وہ تو اپنی ٹامک ٹوئیوں میں لگے ہوئے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کاروائی کے بعد, یہ رینجرز کی جو آج کاروائی ہوئی ہے, اتنی مطلب 17 کو ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کی گرفتاری ہو گئی, آڈیو ٹیپس نکل آئی ہیں بانی کی, تو کس طرح دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیں, رینجرز ہو یا فوج ہو یا پولیس ہو, ان کی قربانیاں سب کے سامنے ہیں, ان کی اچھائیاں, ان کی خوبیاں, خامیاں سب. لیکن بات یہ کہ ایک ریاست اور حکومت نے کیا کیا. دیکھیں 22 اگست کے بعد آج بھی جو اس وقت کی صورتحال میں وہ روزانہ بیٹھ کر پاکستان کے لیے یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ حملہ کر دے پاکستان کے اوپر. یونائٹڈ نیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ حملہ کر دیں, میں پاکستان کے خلاف شیطان اعظم سے بھی اگر مجھے مدد مانگنی ملی تو میں لوں گا. بھائی وفاقی حکومت کیا ویب سائٹ پر, فیس بک پر, ان کے اس خطابات پہ بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم یہ تو کر دیجئے, لیکن کچھ نہیں ہو رہا نا. تو اگر سائبر کرائم یا جب کچھ نہیں کرے گا ایف آئی اے ہمارا, بجائے یہ کہ وہ اس طرف بھی دھیان دے دے, لیکن وہ نہیں کر رہا, تو اس آدمی کی یہ جو ساری باتیں تھیں وہ آہستہ آہستہ ہمت پکڑی عام آدمی کے خلاف. اور جو آپ کو لگتا ہے ہمت پکڑی ہے یا ہمت ختم ہوتی جا رہی ہے؟ نہیں, وہ دیکھیں نا, ابھی آپ نے جو حلقے میں الیکشن لڑے, کتنے 16,000 کتنے ووٹ پڑ گئے. وہ ایک دوسری بات ہے, میں کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, وہ اپنی جگہ ریلیونٹ ہو چکے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی جو صرف ان کے رابطے میں, اس کو یہ اگر وہ روزانہ کی بنیاد پر آ کے فیس بک کے اوپر واٹس ایپ میسیجنگ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, فیس بک بھی چل رہی ہے, اور وہاں سے بیٹھ کے کہ ہماری امریکہ سے بات ہو گئی ہے, ملک کی ایسی تیسی کر دیں گے, تو وہ جو عام آدمی جو اس کے لیے ٹشو پیپر وہ تو یوز کر رہا ہے اس بچے کو, تو اس نے تو اپنا کام کر دیا نا. اب حکومت کی کیا ذمہ داری تھی کہ بھائی وقت سے پہلے اس کو روکا جاتا. وہ بھائی روزانہ اس پاکستان کے لیے بات کر رہا ہے, بھائی ٹھیک ہے رینجرز نے کر دیا, بڑی زبردست کام کیا, اچھی بات ہے, ان کی قربانی ہے, انہوں نے کر دیا, لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کا کام ہے, آپریشن ہو جاتا ہے. بھائی آپریشن کا اس آڈیو میں آپ نے ایک بات غور کی ہے کہ اینڈ میں انہوں نے کیا کہا ہے, شاباشی دی اور کہا ہے اور بھی لوگ مریں گے, یہ سنا ہے آپ نے؟ جیسمین, افسوس کا اور المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ یہ بات صرف اس آڈیو میسج میں نہیں کر رہا ہے, وہ آدمی پبلکلی یہ بات کر رہا ہے کہ لوگوں کو مارو, میں اگر تمہارے جیسا کارکن تو 100 لوگوں کو مارتا. جو یہ بات کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی وہ وہاں پر آرام سے بیٹھ رہا ہے. چلو وہاں پر تو اس کو سیف ہیون ہے, بٹ پاکستان کی گورنمنٹ کا کوئی ذمہ داری ہے. کدھر ہمارا منسٹر از ڈیفینیٹلی ریسپانسبل اینڈ سو از دی پرائم منسٹر. شاہ صاحب, حالات بہت الحمدللہ بہتر ہو چکے ہیں, ورنہ ابھی اگر خدا نخواستہ پرانا زمانہ ہوتا تو میرے بھائی نے کیبل بند کروا دیا ہوتا, لیکن بدلتا ہے وقت. ہمیں ان سے نہ ملا ہے نا, ہم نے جب بھی تو چھوڑ کر آئے ہیں نا, اور رنگ آسماں کیسے بالکل مکافات عمل بھی دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے, ہر بندے کو یہ یاد رکھنا چاہیے. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو افسوس آتا ہے کہ یہ باتیں 1985 سے 32 سال سے ایک بندہ 70 سے اژدہا بن گیا. ہم دیکھتے رہے, ہم بولتے رہے کہ 85 میں کیا ہوا تھا,
قومیت کے اوپر لڑائی ہوئی، ادھر شیعہ سنی کی لڑائی ہوئی. ہماری ضرورت ہے اردو بولنے والوں کی. اردو بولنے والا، پشتو بولنے والا سندھی، سندھی اور مہاجر لڑائی، پنجابی اور مہاجر لڑائی، مطلب ایک دھندا. اور یہ دھندا ایسا نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا لمبا ٹائم 32 سال سے یہ کراچی شہر ہمارے جب سے یہ آیا ہو، اس میں ہر قسم کے لوگ مرے گئے، ہر قومیت کے لوگ مر گئے، معصوم لوگ مر گئے، مونگ پھلی بیچنے والا مر گئے، موٹر سائیکل والا خالی پینٹ شرٹ پہننے والا مارا گیا. اس کا کیا قصور تھا؟ خالی پینٹ شرٹ پہنا تھا. تو یہ ظلم کافی لمبا ہوا، بہت لمبا ہوا. اور میرے خیال میں میری لائف میں، میری زندگی میں میں نے پہلا ظالم آدمی دیکھا جس کو اتنا لمبا ٹائم ملا. کیا وجوہات ہے، کیوں دے رہے، آج کیا ضرورت ہے؟ آج تو ساری چیزیں کلیئر ہوئی. جو باتیں میں نے کی تھی 2007 میں وہ باتیں آپ تو کو آج کیا لگتا ہے کہ کیا کمی کیا رہ گئی ہے؟ کمی یہ کہ دیکھو جب تک اس کے ماسٹر مائنڈ کو نہیں پکڑا ہو، جس طرح وہ ماسٹر مائنڈ کو نہیں، اس کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. وہ فیس بک استعمال کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، اس کے بندے یہاں پل رہے ہیں، پل رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں. آپ لوگ لیجسلیٹرز ہیں، آپ سینٹ میں ہیں، آپ لوگ اسمبلیز میں ہیں. 24 گھنٹے کا آپ کا فیڈرل منسٹر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. آپ لوگ وفاق میں بیٹھ کے مطلب ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے نا، وہ تو اپنے حد تک ہی کام کر سکتی ہے. یہ تو آپ کہتے ہو نا کہ ہمارے یہاں پرائم منسٹر جو ہے اپنے ایم این اے سے نہیں ملتا تو مجھ سے اور تم سے کیا ملے گا؟ یہاں تو یہی بدقسمتی ہے کہ ہم پاناما، تو پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہے. اس میں کیا ابھی جو پارلیمنٹ دیکھیں اس میں اگر پارلیمنٹ میں کام ہوتا تو یہ پاناما والا ایشو اتنا لمبا نہیں ہوتا. ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپوزیشن نے اپنے آپ کو پیش کیا، ٹی او آر نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ جس کی بھی میری دم اٹھاؤ مادی ہے، وہ کرنا نہیں چاہتے، اس سب لوگوں کو کنفیوز رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اب تو خیر اب تو آپ کو پتہ ہے نا، نہیں کنفیوز بے شک رکھنا چاہتے ہوں. یاز چودھری صاحب میں گفتگو آپ کی طرف لے کے آنا چاہتی ہوں. اس پہ نیب کے آرڈیننس جو ہٹایا اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آج خان نے یہ کہا ہے کہ ذرا میرے خیال سے پاناما کا فیصلہ اب جلدی آ جانا چاہیے، بیکاز دیکھیں پورا 1.25 سال ہو گیا ہے کہ ہم سب کا فوکس صرف ایک چیز پہ لگا ہوا ہے. Everything is at standstill. لاہور، نیشنل ایکشن پلان، کراچی آپریشن، مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا فیوچر کیا ہوگا. امریکہ آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، آپ کی فورن پالیسی کیا ہے، کیا فیوچر ہے مجھے نہیں پتا، بٹ کون اس کی ذمہ داری کون لے؟ جی بہت شکریہ جیسمین. میں پہلا شکریہ تو آپ کا اس بات کا ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ٹاک شو پاناما اور جو کچھ چل رہا ہے اس سے ہٹ کے بھی ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں بہت سلگتے ہوئے مسائل ہیں. میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ لاہور کا واقعہ یہاں پہ ہوا ہے. طالبان والوں نے، پاکستان والوں نے اگر اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، ہماری حکومت نے یا کسی نے اس کی مذمت نہیں کی ہے. یہاں پر یہ عالم ہے پنجاب حکومت کا کہ 30 جولائی تک ایک غیر قانونی کام ہو رہا ہے. پچھلے فائنینشیل ایئر کو ایکسٹینڈ کر دیے گیا ہے اور سرکاری جو چیک ہیں 27 ارب روپے کے وہ باؤنس ہو گئے ہیں. سو مچ سو کہ جو احمد پور ایسٹ میں وہ ٹینکر کے نتیجے میں 200 لوگ جل کے مرے تھے، ان کے چیک بھی باؤنس ہو گئے ہیں. یعنی حقیقت یہ ہے کہ اس پاناما کے ایشو نے جو بہتری کی ہے یہ کرے گا وہ تو اپنی جگہ، لیکن ملک کے باقی مسائل سے بالکل صورتحال بالکل دوسری طرف چلی گئی ہے. اور اس لیے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اس کا فیصلہ کیا جا سکے تاکہ ملک آگے بڑھے. ورنہ ساری حکومت اپنے حکمرانوں کو بچانے کے لیے، انہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان کا تحفظ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، پاکستان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں امریکہ اور یورپ اور یو این او سے، دیکھیں یہاں پر فلانا آدمی بین الاقوامی دہشت گرد ہے، فلانا بین الاقوامی دہشت گرد ہے. یہ بدبخت جس کا نام الطاف حسین ہے، یہ 30 سال سے پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے. کوئی، میں کہتا ہوں کہاں ہے پاک فوج، کہاں ہے آئی ایس آئی؟ کوئی اس کا منہ بند کرنے والا نہیں ہے. یعنی میں تو صرف حکومت سے اپیل نہیں کرتا، حکومت کے تو اتنے یعنی وہ جگہ جگہ تو خود پھنسے ہوئے ہیں. یعنی پاناما سے لے کے آج اقامہ تک یہ حکمران جو 2 ٹکے کی یعنی اقامہ حاصل کر کے نوکریاں تاکہ پہلی فلائٹ کے اوپر بھاگ جائیں اگر اس ملک کے اوپر کوئی کڑا وقت آتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ رینجرز کے ساتھ کبھی ہوتا ہے نا کہ ان کو 90 دن پورے ہو گئے، اب وہ مصیبت بن گئی کہ جناب اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. صوبائی اسمبلی ادھر کو کھینچ رہی ہے، چیف منسٹر ادھر کو کھینچ رہا ہے، ان کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ذمہ داری لاہور میں بیٹھ کے مجھ پہ ہے اتنی ہی ذمہ داری کراچی میں بیٹھ کے اب وسیم آفتاب صاحب کی ہے،
دوسرے دوستوں کی ہے کہ یہ اب باہر نکل کے بھی کوئی بات کریں, یعنی آگے بڑھ کے بھی بات کریں. سارا کام اگر رینجرز کے اوپر اگر ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا اور سندھ اسمبلی کے اندر یہ ہوتا رہا کہ نیب کو لپیٹ دیا جائے کہ کوئی یعنی جو پہلے پکڑے ہوئے وہ بھی بھاگ جائیں, ان کا جو نیکسس ٹیررزم سے ہے وہ بھی چلا جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے, اور یہاں ہم اس بین الاقوامی دہشت گرد کے حوالے ملک اور اس شہر کو کر کے تو یہاں پر تباہی کو اپنا مقدر سمجھ لیں. نہیں سر, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہو سکتا. اب الحمدللہ میرے خیال سے ہم اس سٹیج سے گزر گئے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ہماری کوتاہیاں ضرور ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں وقت بہت بدل گیا ہے. آپ جس کا نام لے رہے ہیں اس کی آڈیو, اس کا نام چلانے پہ پابندی ہے بھائی ملک میں, اس کی کوئی بات نہیں آپ لگا سکتے. سوشل میڈیا تو بھرا ہوا ہے, سوشل میڈیا پہ کنٹرول یس کرنا ہوگا. ایگریڈ. بالکل ٹھیک. سلیم مانوی والا صاحب, اور وہ تھینک یو فار جوائننگ. سے لے کے تو دنیا کے دوسرے کونے تک سر معاملات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ از کمپلیٹلی پیرالائزڈ. چودھری نثار کیا کر رہے ہیں, ان کو منانے کی کوششوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں. فیوچر کیا ہے, کل پرائم منسٹر رہیں گے نہیں رہیں گے, کسی کو کچھ نہیں پتا. واٹ از یور ٹیک آن دس پولیٹیکل سینیریو؟ جی بالکل. I am in Islamabad right now, and today we had a Senate committee hearing in which we demanded کہ آپ جو ڈیٹیلز ہیں پرائم منسٹر کی جو JIT کو دی گئی ہیں وہ آپ ہمیں دیں, کیونکہ ہمارے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ جو انفارمیشن انہوں نے سپریم کورٹ کو اور JIT کو پھر جو گئی ہے اس کو ٹیمپر کیا گیا ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ دی ریئل انفارمیشن. تو مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ FBR کا جو جواب آیا ہمیں وہ یہ آیا کہ انڈر 216 ہم, ان کا کوئی کلوز ہے انکم ٹیکس کا, کہ ہم اس کی وجہ سے, اس 216 کی کلوز کی وجہ سے آپ کو انفارمیشن نہیں دے سکتے. تو کچھ سینیٹرز نے تو اس کو چیلنج کیا, مگر کچھ جو PMLN کے سینیٹرز تھے انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ آپ ان کی انفارمیشن منگائیں گے تو باقیوں کی بھی انفارمیشن منگائیں. اور ایک سینیٹر نے تو اتنا حد تک کہا کہ جی آپ کی بھی منگائی جائے گی. میں نے کہا جی میں نے تو نہیں منع کیا, آپ سب کی منگائیں. سینیٹرز جس کی انفارمیشن منگانا چاہتے ہیں وہ منگائیں. But what's happening? What's the pulse, Salim? The country is at a standstill. ڈالر اوپر جاتا ہے, ڈالر نیچے جاتا ہے. ریزروز کتنے ہیں, کتنے نہیں ہیں, کیا ہونے والا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, who is looking after these issues? Nobody. Great. Just the country is now running in a direction. Country has no idea which direction it is running in. There is no governance, there is no authority, everything is being challenged by everyone. And چودھری نثار صاحب کی جو آپ دیکھ رہے ہیں گھڑی گھڑی پریس کانفرنس ڈیلے ہو رہی ہے, ان کا بھی ایشو یہی ہے کہ they are trying to convince him not to resign. But the fact is, why shouldn't he resign? If they are not going to nominate him as the senior most person, as the next prime minister, why should he stay? تو یہ ایک بڑا ڈیلیما ہوا ہے یہاں. کسی کو کچھ پتا نہیں ہے who is in charge, کسی کو یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے. اور آج تو میں نے یہ حال کمیٹی میں بھی دیکھا کہ گورنمنٹ از کمپلیٹلی پیرالائزڈ, اور وہ ایوری ڈے دیٹ پاسز بائی اٹ از گیٹنگ ورسٹ اینڈ ورسٹ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان نے بھی آج ریکویسٹ کی ہے, اعجاز چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور باقی بھی آئی تھنک یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی ریزلٹ آ جائے یا ورڈکٹ آ جائے سپریم کورٹ کا, اتنا ہی بہتر ہے فار دس کنٹری. ادروائز وی آر بلیڈنگ. We are every day we are bleeding. شاہی سید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جیسا چودھری صاحب نے کہا, اور یہ سب میں اس سے بالکل اپوزٹ بات کروں گا کہ جلدی نہ کرے. یہ بولے جلدی کرے, میں بولے جلدی نہ کرے, کیونکہ جو فیصلہ آئے گا یہ میں آپ کو ابھی سے لکھ کے دیتا ہوں کہ جس کے فیور میں آیا دوسرے احتجاج پہ جائے, انار کی پھیلے گی, ان کو اگر دینا بھی ہے تو فیصلہ ریزرو کر کے اور سب کا احتساب کرے. ایک بندے کا اگر آپ لیکیج کرو گے, شروع کر دو گے, تو پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد لڑائیاں شروع ہے اور مجھے وہ نظر آ رہا ہے. لہٰذا میں لڑائی کرے گا, مجھے بتائیں نا, لڑائی تو چوری کرے گا خالی. ایک منٹ, جس کے خلاف آئے گا, حکومت کے خلاف آئے تو بھی لڑائی, اگر نہیں ہے تو اپوزیشن لڑے گا. یہ سب لڑنے کے لیے تیار بیٹھے. یہ کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ پہ جلدی یا آہستہ نہ کرے. سپریم کورٹ ملک پورے کا پورا میں مطلب آپ سے اگری کرتا ہوں
کہ جلدی مطلب جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ راتوں رات بیٹھ کے فیصلہ لکھ دیں، مگر ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جی اس میٹر کو ایکسپیڈائٹ کریں جتنا ہو سکتا ہے، اور ٹرائی ٹو پٹ ان مور ایفرٹ ٹو گیو. مانوی صاحب آپ کو پتا ہے جس کی بھی دم اٹھاؤ گے مادی ہے، ایک سے احتساب پھر سب کا ہو اور ایک ساتھ ہو، ایک ساتھ ہو، ایک ہی آرڈر میں ہو. یہ نہیں کہ کوئی اچھا بڈ اور گڈ اس میں نہ کرے، گڈ اور بڈ طالبان بھی کرو، گڈ اور بڈ سیاستدان بھی کرو، یہ ڈرامہ بند ہو، احتساب ہو سب کا ہو. بالکل ہو. اوکے سلیم کین والنٹیئر فار دیٹ. ایک فکرہ مجھے بھی پلیز ضرور اجاز چودھری صاحب پلیز. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 16 اکتوبر سے لے کر آج تک سپریم کورٹ کے 5 اور 2+3 یہ ججز حفظ ہو گیا ہوگا مقدمہ کیس اتنی تفصیل کے ساتھ وہاں پہ ہوا ہے. لیکن ہم کنفیوز ہیں عام کارکن اندر کیا ہوا باہر کیا ہوتا ہے شام کو کیا ہوتا ہے یہ جا کے شاید سید صاحب مجھے عرض کر لینے دیں، یعنی جو سپریم کورٹ میں محض جا کے بیٹھ کے سنتا ہے اسے حفظ ہو گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی دباؤ ڈال رہے ہیں عدالت کے اوپر، ہم اپیل کر رہے ہیں اور عدالت بھی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا کس درجے میں نقصان ہو گیا ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سب کا احتساب ہو، اس کا مطلب دوسرا یہ سمجھ آتا ہے کہ کسی کا بھی کچھ نہ ہو. آپ ہونے تو دیں پلیز، اس کا آغاز ہونے دیں، کوئی نہیں بچے گا. جب ایک کی باری آئے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے دوسرا بچ جائے؟ میں حیران ہوں اس بات پہ بھائی، کہیں سے تو آغاز ہوگا. وی ہیو ٹو بگن فرام سم ویئر. بات کر لیتے ہیں بریک کے بعد. وسیم آپ کا پوائنٹ آف ویو. ویلکم بیک. وسیم آفتاب صاحب، میں آپ کے اس موقع پہ ابھی بات کروں گی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جیسمین، دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک کسی نہ کسی تاریخ اور وقت کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے. آج پاکستان میں وقت اور تاریخ وہاں پر آ چکی ہے جس نے قبر کھود دی ہے. اس قبر میں یا تو ہمارے آئین اور قانون اور جمہوریت کے بڑے بڑے دعوے دفن ہوں گے، یا اس کے اندر یہ چیز طے ہو جائے گی کہ اس ملک میں بڑوں کے لیے کچھ اور قوانین ہیں اور چھوٹوں کے لیے، کمزوروں کے لیے کچھ اور قوانین ہیں. اس ملک میں سیاہ اور سفید بالکل واضح ہو چکا ہے. عدالت جتنی جلد فیصلہ کرے گی بالکل پریشر ہونا چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ عدلیہ کا کردار پاکستان کی تاریخ میں کوئی بہت اچھا کردار نہیں ہے. پوائنٹ آپ کو مجھے میرا پریشر لینا چاہیے کہ مجھے انصاف چاہیے اپنے لیے. اس ملک کے لیے میرے ملک کو لوٹا گیا ہے. اس قبر میں یا تو اس ملک کے کرپٹ پولیٹیشین جو بھی جو بھی ہر چیز اس میں دفن ہوگی، یا پھر اس کے اندر ہمارے اس ملک کا یہ جو بالکل عام لوگ ہیں اس کے اندر یا وہ لوگ دفن ہو جائیں گے. اس کے بعد کوئی انصاف کی بات نہیں ہونی چاہیے اس ملک کے اندر، کیونکہ اتنے بڑے واضح ثبوت ہونے کے باوجود بھی اگر ہم یہ کہیں کہ فیصلہ ایسا آئے گا اور نہیں سر، فیصلہ بالکل وہی آنا چاہیے جو میں نے دیکھا ہے اور جو میں نے آج تک مجھے وزیر اعظم صاحب کی فیملی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ منی ٹریل کہاں سے آئی ہے. میں شاہد صاحب کے ساتھ بالکل اس حد تک ہوں کہ بالکل سب کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن سرے 10 جس پر کیس چل رہا ہے اس کو یا تو پروف کیا جائے، اور نہیں ہے ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو، نواز شریف صاحب کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. لیکن انصاف یہ کہ ابھی تک وہ یہ چیز پروف نہیں کر سکیں گے یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو جو انصاف کی تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. عدلیہ پر پریشر ہونا چاہیے. سر اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کا المیہ یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے، حکمران لوٹ رہے ہیں، کوئی ان کا انصاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر آپ کے عدلیہ پہ پریشر نہیں. بھائی پریشر ہوگا. 22 کروڑ لوگ اس وقت اس ملک میں نہ اسپتالوں میں دوائیاں ہیں، نہ صاف پینے کا پانی ان کے پاس، نہ اچھی ایجوکیشن ہے، نہ انصاف ہے. پھر آپ یہ کہیں پریشر نہیں. پریشر کیسے نہیں ہوگا بھائی؟ آپ کو لینا ہوگا پریشر. اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کا، اس ملک کے لوگوں کو جلدی انصاف چاہیے، ورنہ اس قبر کے اندر آپ اپنے اس ملک کا آئین اور قانون سب دفن کیجئے. کیونکہ پھر آپ میسج دے رہے ہیں مجھے کہ میں تمہارے لیے کچھ اور تقاضے میرے پاس قانون کے اور بڑوں کے لیے کچھ اور ہیں. کیونکہ نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ آپ خود لگا سکتے ہیں، سی سی پی کا چیئرمین 3 دن کے ریمانڈ میں چلا گیا ایک آدمی. یار آپ کو کوئی شرم ہونی، کوئی حیا کوئی چیز ہوتی ہے اس کو تو ہٹا دو بھائی. اس کا ریمانڈ جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا، پھر آپ کہتے ہیں شاہ صاحب کے اس طرح کر دو اور اس طرح کر دو. میں تو بولا کرو لیکن بچاؤ کسی کا نہ کرو. جسمانی ریمانڈ کے بعد بھی اس کو نہ ہٹائیں. پروڈیوسر مجھے کہہ رہے ہیں آپ اس کو ہٹا دیا. میں نے کہا بھائی جسمانی ریمانڈ کے بعد بھی اس کو ججمنٹ نہیں ہٹایا. ریلی؟ اس کو سسپینڈ کیا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیا ہے. جسٹ امیجن دیٹ. ہاں ہی از ناٹ بین ریمووڈ. یہی تو غلط فہمی ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے نظام کی خوبصورتی. لک ایٹ دا بیوٹی آف دس نظام. ٹیمپرری طور پہ دوسرے آدمی کو صرف چارج دیا ہے، ایکٹنگ چارج. Oh my God. Seriously, I mean, this is incredible. Shah Sahab. Tomorrow we have called the commissioners of SECP to discuss this issue with them.
میری ہمارا ملک چلتا ہے آئین چلتا ہے اداروں پہ، اداروں کو ریسپیکٹ ہونے دو، سپریم کورٹ کو صبر کرو، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ جائے اس کو مانو۔ ایک ادارہ رہ گیا ہے صرف اس ملک میں، کون سا والا؟ سپریم کورٹ۔ ماشاءاللہ، اب اس کو تو اپنی مرضی کرنے دو، تو کرے نا اپنی مرضی، ہم کب کہہ رہے ہیں ہماری مرضی کریں؟ آپ لوگ تو اس سے پہلے شروع، آپ تو جی ایٹ بھی سزا سنانے والے ہو، سزا نہیں ہے جی آئی اور ٹی میں۔ جو سپریم کورٹ کی میری بات سنیں ذرا یار، آپ چھوڑ دیں مجھے، آپ اس کو جسٹیفائی کر دیں ایک سیکنڈ۔ ڈار ریویلز ریومنریشنز آف 8.2 ملین پاؤنڈز گیون، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں ان کیش، اوکے، تو ذرا میری یہ بات سنیں، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں بھائی کون سی ایڈوائز دیتے ہو، کون سا کام کرتے ہو، مطلب ایسا کیا؟ وسیم ہنسو نا، یہ کون سے ایسے سربراہ ہیں؟ قطر سے خط تمہارے لیا جاتا ہے، یو اے ای سے خط تمہیں، یہ کیا بیچتے ہو وہاں بھائی جو تم کو 80 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں ایک سال کا؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس کی بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہے، ایک لفٹ پہ چڑھے تو 40 منزلہ بلڈنگ ان کا ہے۔ کس کا؟ یہ اسحاق والوں، اسحاق ڈار کا۔ اچھا، تو آپ تو کہہ رہے ہو احتساب نہیں ہونا چاہیے، تو کوئی پوچھے نا ڈار صاحب سے کہ تم نے کیسے یہ بلڈنگیں بنائی؟ مجھے الزام لگا رہے ہو بھائی، میں نے کب بولا خدا کے بندے میں احتساب کرو، اخراج سے ووٹ کرو، سب کا کرو، تو جلدی شاہ کرو۔ صاحب آپ ایک سینیٹر ہو، آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کے ٹاور ہے، ہاں ہے نا؟ میں اس ٹاور میں خود بھی چڑھا ہوں۔ سر سپریم کورٹ اس کو گواہی کے لیے بلائے، شاہ صاحب ٹاور میں چڑھ چکے ہیں جو اسحاق ڈار۔ سلیم are you online with us؟ I think disconnect تو نہیں ہوا؟ یا پلیز ذرا ڈائل ہم۔ اب میں آپ سے مجھے وہ بندہ بھی معلوم ہے جس بندے نے مجھے بتایا کہ یہ لفٹ جس میں تم گئے یہ کس کا بلڈنگ ہے، مجھے کیا پتا بھائی، میں تو آپ کا مہمان ہوں، مجھے تو آپ نے لایا۔ پوچھنا تو تھا کرتے کیا ہیں ڈار صاحب؟ تو اس نے بتایا کہ بھئی یہ اسحاق ڈار کا ہے۔ میں نے اللہ، بلڈنگ کتنے کی ہوتی ہے بلڈنگ دبئی میں؟ یہ تو مجھے پیسوں کا نہیں، اندازہ تو لگاؤ، کم از کم 40 منزل بلڈنگ تھا۔ اب یہ مجھے پتہ نہیں کتنے کا ہے، یہ تو ان سے پوچھو۔ اربوں خربوں کا تو ہوگا نا۔ چلو فائنانس منسٹر رہ چکے سلیم کو بتاؤ، یہ جو سینیٹر صاحب نے ابھی بتا دی ہے باتیں، آہستہ آہستہ کھل کے ساتھ سارے راز سامنے آ رہے ہیں۔ یہ جو یہ پوچھا ہے کسی نے اس فائنانس منسٹر سے کہ کیا what exactly has he been advising the sheikh on؟ کیا بزنس ہے ان کا بھائی؟ I don't think anything is in his name. بلڈنگ ہی بنا رہا ہے۔ اچھا، It's not in his name. تو ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں آپ؟ تو ظاہر سی بات ہے، I'm sure it's not۔ سلیم صحیح کہہ رہا ہے، سلیم ٹیم ان کے نام پہ نہیں ہوگا، بچوں کے نام پہ ہوگا یا کسی، بٹ وہ ایک خط تو لائے ہیں نا بھائی۔ اور ان کے بچے جو ہیں وہ ریزیڈنٹ ہیں یو اے ای کے، وہاں رہتے ہیں، وہاں بزنس کرتے ہیں، تو why the property or the assets have to be in the name of Ishaq Dar? Doesn't have to be. اچھا، تو nobody is asking him bhai what did you advise the sheikh that he gave you 8.2 million pounds؟ نہیں، وہ تو اب he has said that to the court and he has given all that in the evidence. وہ تو اب کورٹ کا کام ہے کہ وہ ان سے پوچھے کہ بھائی آپ نے کون سی ایسی امپورٹنٹ ایڈوائس دی ہے۔ یہ تو ایک ٹاپ فرم جو ہے کے پی ایم جی بھی اس قسم کے چارجز نہیں کرتی ایڈوائس کے لیے۔ ایگزیکٹلی، تو پتہ نہیں کون سی ایسی زبردست ایڈوائس دی ہے ڈار صاحب نے جس کے لیے ان کو 8.2 ملین، اور وہ بھی پاؤنڈز میں، تو یو اے ای کبھی پیمنٹ کرتا بھی نہیں ہے جی، وہ اس لیے میں بتا رہی ہوں درہمز میں پیمنٹ کرے گا یا ڈالرز میں پیمنٹ کرے گا۔ دیکھیں انہوں نے پاؤنڈ اس لیے بتایا نا کہ 8.2 ملین پاؤنڈ کم رقم لگتی ہے خط پر، سر لاجک استعمال کریں نا۔ 8.2 million pounds are approximately maybe $9 million or $10 million. $10 million چھوڑے نا، پاکستانی عوام کے لیے عام بتا دینا 1 ارب روپے ہو گیا۔ 1 ارب روپے۔ اب میں جب کہوں گی اسحاق ڈار کو 1 ارب روپے ملے تو لوگ حیران رہ جائیں گے۔ 8.2 ملین پاؤنڈز، اچھا اتنے تو نہیں ہوتے۔ یہ ہے لاجک۔ میں اعجاز چودھری صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، وہ ہے واقعی کوئی پوچھنے والا اس ملک میں کسی کو؟ سچی بات ہے، ہم نے تو گزشتہ ہوش کے 40 سال گزارے ہیں، پاکستان کے حکمرانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے جب کیا اپنی مرضی کی ہے، اور جتنا یعنی اقتدار میں آ کر یہ اپنی دولت کو بڑھاتے ہیں، اچھے کاروباری بھی نہیں بڑھا سکتے۔ یہ فینومینل انکریز ہوتی ہے پاکستان کے لوگوں میں۔ یہ ہم سے تھوڑے سے عمر میں بڑے ہیں اسحاق ڈار صاحب، ہم بھی موٹر سائیکل پہ تھے، یہ ویسپا اسکوٹر پہ ہوتے تھے۔ نذیر اینڈ کمپنی میں یہ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ ملازم تھے، شہردار ہیں ہم، لاہوریے ہیں، سارے کا پتہ ہے۔ اور یہ جو ہم تو جہاں پہنچے ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اسحاق ڈار اس وقت وزیر تھے جب یہ 80 کروڑ روپیہ وہ کنسلٹنسی لیتے رہے ہیں، وزیر اعظم ملازم ہیں اور وہ تنخواہ لیتے رہے 2014 تک۔ اقامہ ہے حسن اقبال کا، اقامہ ہے خواجہ آصف کا۔ اب مجھے بتائیے، اقامہ مینز اقامت،
اقامت مینز ریزیڈنس. یہ تو دوسری جگہ. ہم نے تو دوہری نیشنلٹی والے پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے سے محروم کیا ہوا ہے, لیکن یہ یہاں پر نہ صرف الیکشن لڑتے ہیں, اقامے بھی رکھتے ہیں. تو میں نے تو یہ سمجھتا ہوں کہ ذرا کڑا وقت پاکستان کے اوپر آئے, یہ پہلی فلائٹ سے بھاگ جائیں گے, نہ ان کو کوئی پکڑ سکے گا. دولت کی جس طرح الطاف حسین کو کوئی نہیں پکڑ سکا, آج تک تو نہیں پکڑ سکا. اس کی منی لانڈرنگ ہے, اس کی پاکستان کی دشمنی ہے. وہ 2000 چودھری جب ہماری ایجنسیاں چاہتا ہے تو جان کو لے بھی آیا, پھر لے بھی آتا ہے. جب ایجنسیاں چاہتا ہے پھر لے آتا ہے. اس لیے پہلی دفعہ میں شاہی سید صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, پہلی دفعہ کوئی وقت کا حکمران قابو آیا ہے, آپ اس کا ساتھ دیں. انصاف کے تقاضے اگر 1.5 سال میں پورے نہیں ہونے تو کب ہونے ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ 5 ججز نے کہا تھا کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی 2 نے کہہ دیا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے, 2 نے کہہ دیا, 3 نے اور 3 نے کہا کہ انویسٹیگیشن کرا لو. اب آپ مجھے بتائیے کون سی بات ہے جو نہیں اس قدر وہ کلیئر ہو کے سامنے آ گئی ہے. یہ بھی مان جائیں اور اس ملک میں کسی چور کو پکڑنے دیں. سنیں میری بات, آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک جج نے یہ کامنٹ کیا کہ اگر باسط, ویسے انہوں نے یہ میرے خیال سے اس دن وہ پیش ہوئے تھے جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق صاحب کے بارے میں, انہوں نے, اب دیکھیں بچے کو بھی اس دنیا میں اس ملک میں ویسے پتہ ہے کہ کون کتنا کرپٹ ہے. سراج الحق جب پیش ہوئے تو جج نے کہا کہ اگر 62-63 لگ گیا تو آپ کے علاوہ شاید کوئی نہ رہ جائے, تو نہ رہ جائے. 22 کروڑ عوام میں کیا کوئی پاکستانی نہیں ہے جو ملک چلا سکے؟ اچھا چلو آپ جی مرضی جلدی کرو, کر دو جو بسم اللہ. شاہ صاحب آپ کتنے سیریس ہیں اس کیس کے بارے میں مجھے آئیڈیا ہے. مجھے اس ملک میں کبھی انصاف ہوا نہیں, جے آئی ٹی سے کبھی جواب آیا نہیں ہے. اچھا کبھی نہیں ہوا تو کیا کبھی نہیں ہوگا؟ بعض یہ جو آج الطاف حسین کو آپ ڈرکت ہو, یہ 2007 سے جو اس نے تباہی مچائی تھی وہ یاد نہیں ہے؟ ہم نے کتنے تکلیف اٹھایا, ہم روئے تھے, ہم چیخے تھے, ہم نے بولا کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے, یہ راہ کا ایجنٹ ہے. یہ سب لوگوں نے مجھے ظالم کہا, مجھے گھر میں بند کروایا. چلو ٹھیک ہے تو پھر ہو گیا نا. 32 سال سے ظلم دیکھ رہا ہوں میں, 32 سال سے دیکھ رہا ہوں. شاہ صاحب لیکن ظلم ختم ہو گیا نا. کدھر ختم ہوا, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کل بھی اورنگٹون میں 2 بندے مارے تھے, پرسوں ابھی جو پکڑے گئے. ہاں تو ایک دن میں آپ کے دور میں مجھے وہ یاد نہ کرائیں جب آپ کا مفاہمتی دور چلتا تھا, جس میں کہ پی ایس پی کے اب الحمدللہ ساتھی میرے وہاں رابطہ کمیٹی کے ممبر بیٹھے ہوتے تھے, تو آپ کے جو 6-6 گھنٹے کے دور چلتے تھے اس میں کیا ہوتا تھا؟ 20 لاشیں روز کی گرتی تھی. نہ کریں 40-35 بس خود آپ نے اپنی بات خود ہی ختم کر دی. وسیم یو وانٹ ٹو کامنٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال شاہ صاحب کا جو بھی مایوسی ہے, اتنی مایوس نہیں ہونی چاہیے. انصاف ہو رہا ہے, اچھی امید رکھنی چاہیے. پاکستان نئی کروٹ لے رہا ہے. جس کے گھر میں ٹین میں سے پیسے نکلے, مشین گرم ہو گئے, اس کو اب کیا سزا ہوئی؟ بیوروکریٹ کی بات کریں نا. ہاں تو کیا سزا ہوئی؟ ہونی چاہیے, لیکن شاہ صاحب it has to begin from somewhere. اچھا یہ چودھری سے پوچھو, آپ نے کے پی کے میں وہ نیب کا انتظار کیا کیا؟ ارے نیب سے مجھے یاد آ گیا سلیم, یہ آج آپ لوگوں نے not that obviously you're like representing the federal government, but I really want to know People's Party has got big flag for doing this. کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ میں آپ کو اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ دوں کہ یہ ایشو کب سے چل رہا ہے. دیکھیں ہم نے ایک کمیٹی بنائی, یہاں نیشنل اسمبلی نے بھی بنائی, نیشنل اسمبلی میں بنی, ہمارے یہاں نہیں بنی, بٹ ہمارے یہاں ایک نیب کی آرڈیننس میں ایک چینج لانے کی کوشش کی گئی. جب وہ لانے کی کوشش کی گئی تو سب نے کہا کہ جی صرف یہ چینج کیوں, پورے نیب کے آرڈیننس کو ہم کیونکہ دیکھیں نیب کا آرڈیننس کسی پارلیمنٹ نے پاس نہیں کیا ہوا. It is till today an ordinance. Yes. So we said کہ let us look at this ordinance overall and convert it into an act of parliament. تو اس پہ صرف ایک ہی چینج آ گئی پلی بارگین کی, باقی کوئی چینج نہیں آئی گورنمنٹ کی طرف سے. تو ہم نے کوئی 15 چینجز نہیں, تو احتساب بل آپ نے خود منظور کر لیا بغیر کسی کو مانے. نہیں آپ سنیں نا, میں آپ کو صرف بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں. تو جب وہ چیز ہماری نہیں ایکسپٹ کی گورنمنٹ نے, نہ ڈسکس کی, تو there was no choice left for the Sindh government to do this, to pass this bill. No, Salim, everybody is saying کہ سندھ گورنمنٹ نے اس لیے پاس کیا بیکاز آپ کے 500 سے زیادہ نیب کے پاس کیسز پینڈنگ ہیں. میں نے خود بوانی کو کہتے سنا ہے کہ بھائی ان کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کلی چھوٹ دے دی جائے. نہیں دیکھیں 500 سے زیادہ کیسز تو نیب میں 500 کیا, میں تو کہوں گا شاید سب کے ملا کے 5000 کیسز پینڈنگ ہوں گے. بٹ دا فیکٹ از دیٹ از beside the point کہ وہاں کیسز کتنے پینڈنگ ہیں. And as per constitution, even if this act is passed,
by the Sindh government, nothing stops the NAB to still continue with what they want to do. You're overriding the federal government. You're overriding a federal law, bhai. No, federal law can't be overridden as per the constitution. Exactly, so it will be struck down. Any act passed by any provincial assembly can be passed. Nobody can stop a provincial assembly to pass an act. Okay. But if federal government wants to use a law to override that, they can. Salim, I have to conclude the show. I'm sorry, बिल्कुल टाइम नहीं है कि tomorrow मैं जरा इस पर तफसीली शो करूंगी. सेनेटर शाहिद सईद साहब, वसीम आफ्ताब, एजाज चौधरी एंड सलीम मानवी वाला, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.